बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। मुल्क को सही माशी सिमत पर गामजन करने के लिए और माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़ाहिर है कि हुकूमत को अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा और यही हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ज़ाहिर है कि दो इदारे होते हैं वही अहम पिलर्स होते हैं हुकूमती मामलात को आगे चलाने के लिए, लिहाजा सरकारी इदारों में बेहतरी लाने के लिए, उसमें इस्लाहात लाने के लिए अब उस पर काम बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। इसके साथ साथ इन इदारों से करप्शन का ख़ात्मा और इन इदारों की जो इस्तेदाद कार है, जो इनके काम करने का तरीक़ा है, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो कैपेसिटी उसमें इजाफे के हवाले से अब फैसले हो चुके हैं और उस पर भी काम जारी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत से बराह रास्त जुड़े हुए कई ऐसे मामलात हैं जिनमें इस्लाहात की ज़रूरत है। कुछ ऐसे महकमे हैं जिनमें इस्लाहात की ज़रूरत है, जिसमें एक महकमा जो बहुत अहम महकमा है FBR, उस पर भी इस्लाहात का काम जारी है। इसके साथ साथ कस्टम्स और दीगर कई इदारे हैं, उनमें भी इस्लाहात का काम जारी है। पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी हुई जो तवानाई है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ा काम होने की ज़रूरत है। उसमें भी इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ प्रोक्योरमेंट के हवाले से भी हिदायत जारी की हैं और जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको कहा है कि ये जो प्रोक्योरमेंट का जो मंसूबा है, इसको 1 माह के अंदर अंदर मुकम्मल कर दिया जाए। इसके साथ साथ निज़ाम के अंदर शफ़ाफ़ियत के हवाले से ख़ासकर जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर कई सवालात उठते हैं, उसमें शफ़ाफ़ियत के हवाले से वज़ीर आज़म ने ये हिदायत भी जारी कर दी हैं कि 2 अरब रुपए से ज़ायद के जो जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, उन तमाम तरक्याती मंसूबों का जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन है वो भी करवाया जाएगा। लिहाजा अगर हुकूमती मामलात को बेहतर अंदाज से चलाना है तो इसमें जो शफ़ाफ़ियत का अंसर है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मईशत को बेहतर करने के लिए बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से भी कोशिशें जारी हैं। SIFC की शक्ल में एक मजबूत फोरम मौजूद है जो कि एक मजबूत बुनियादें फराहम कर रहा है बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री का फ़रोग़ है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है जब डॉलर की ज़रूरत होती है तो डॉलर मुल्क के अंदर आएंगे। इसके साथ साथ एक और अहम जो सेक्टर है वो है ज़रई पैदावार का सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़रई पैदावार में जो इजाफा है वो भी है एक्सपोर्ट बढ़ाने के और डॉलर्स मुल्क के अंदर लाने के हवाले से। तो ये वो तमाम इक़दामात हैं जो अब ज़ाहिर है हुकूमत के सामने मौजूद हैं और हुकूमत इस पर काम कर रही है। ये कितने अहम इक़दामात हैं और यकीनी तौर पर हमें अब ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है हम आलमी मालियाती फ़ंड के साथ प्रोग्राम में तो हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। हमें अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, ये सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो हमारे साथ माहिर माशियात आदिल नवाज़ भट्टी। आदिल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर माहिर माशियात शमसुल इस्लाम खान, जो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर भी हैं। खान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान, जो FBR के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे डॉक्टर इरशाद साहब आपसे करेंगे। ज़ाहिर है FBR में भी इस्लाहात का सिलसिला जारी है। आप इस महकमे के सरबरा के तौर पर रिटायर हो चुके हैं, आपने काम किया है। ज़ाहिर है इस महकमे का भी बड़ा अहम रोल है। ये कितने अहम इक़दामात होंगे आपके ख्याल में? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। देखिए, FBR आपने जिस तरह कहा और आपने बड़ा अच्छा तमहीद बांधा है। ये ओवरऑल जो हमारे गवर्नेंस के इश्यूज है उसमें FBR का भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और मैं समझता हूँ कि कई दहाइयों बाद एक मजबूत कोशिश हो रही है FBR को रिफॉर्म करने में। FBR अपने अहदाफ या जो अपनी कौमी तवक्कुआत है उस पर पूरा नहीं उतर रहा, लेकिन उसके कुछ वजूहात हैं और उन वजूहात को शायद अभी मेरे ख्याल में बड़ा साइंटिफिकली और बड़ा इंथुजियास्टिकली इसको फॉलो किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर खुद इसको कैप्टन कर रहा है। देखिए, बिहार में गवर्नेंस के मसाइल, उसके ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसमें भी हैं, उसमें IT का जो फैक्टर है उसको इसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है
اس کی بہت دیر سے اشد ضرورت تھی، اور ابھی انہوں نے بڑے ایمفیٹیکلی ان کو ٹیک اپ کیا ہے. ان کی ہیومن ریسورس کی جو آپ نے ذکر کی، کیپیسٹی کی ایشو ہے. ان لوگوں کو ایک چھوٹے سے جگہ پہ بند کیا جاتا ہے اور ان کی ایکسپوجر نہیں ہوتی، ان کی ٹیکنیکل سکل، ان کو انٹرنیشنلی جو ابھی بیسٹ پریکٹس ہے ان کو ایکسپوز نہیں کیا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہولسٹک اپروچ گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے ایف بی آر میں، اور بڑا سموتھلی جا رہے ہیں، اور پرائم منسٹر خود چونکہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جب سے یہ ایف بی آر بنا ہے شاید ایک اسٹرانگ اور ایک ایفیکٹو ریفارم کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی کوشش ہو رہی ہے. شمس الاسلام صاحب، آپ کا بھی کیا کہیے گا کہ اداروں کی ظاہر ہے استعداد کار میں اضافہ بھی ضروری ہے اور اس پہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ایف بی آر کو اگر صحیح کر لیا جائے صحیح معنوں میں، تو اس وقت جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس میں کچھ 2000 ارب سے زیادہ کا اضافہ ہو سکتا ہے جو کلیکشن ریونیو کرنے کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1000 روپے کی تو کرپشن آفیشلی بتائی گئی ہے کہ ایف بی آر میں ہوتی ہے. پھر آپ کی اسمگلنگ کے لاسز ہیں، پھر آپ کے جو انڈر انوائسنگ ہے، فلائنگ انوائسز بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو ڈیجیٹل اس میں لے کے جاتے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں جو کیرٹ اینڈ اسٹک کا بڑا رول ہوگا کہ جو افسران جو ہیں پرفارم کرتے ہیں، اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، ان کو انسینٹیو ملنا چاہیے، اور جو کچھ نہیں کرتے اور ان کی پھر بھی پروموشن ہوتی ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، تاکہ یہ ایک ادارہ جو ہے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے والا ادارہ بن سکے. دنیا کے ممالک میں آپ دیکھیں جہاں ریونیو کا جو جی ڈی پی کا ریشو اراؤنڈ جو ہے 25-30%، 45% جا چکا ہے، لیکن ہم آج بھی 10% سے کم ہیں. اور اس وقت جو ملک کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو انٹرسٹ کی پیمنٹ کی ادائیگی ہے وہ ڈومیسٹک بہت بڑی ہو چکی ہے، ایکسٹرنل بھی آپ کی ہے. تو آپ کے جو اخراجات ہیں اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں ریونیو چاہیے. اور جو پروگرام جو ہم نے آگے لے کے چلنے ہیں اس کے لیے آپ کو سب کے لیے ایک ریونیو کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. تو جب یہ ایف بی آر اگر صحیح معنوں میں فعال ہو جائے گی اور اس میں انٹریکشن، فزیکل انٹریکشن کو ختم کرنا ہوگا اور آپ کو ڈیجیٹائز کرنا ہوگا، آپ اس میں آڈٹ کا سسٹم لائیں کہ ایک اماؤنٹ سے زیادہ اگر ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس میں تھرڈ پارٹی آڈیٹر کی آڈٹ ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس کو انٹرنیشنل جو پریکٹس ہیں اس کے مطابق لے کے جائیں. اور دوسری بات جو سب سے بڑی میں آپ کو یہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ ایف بی آر میں کچھ ان آتھورائز قسم کے لوگ، کچھ بروکر قسم کے لوگ، کوئی جو فریلی آنا جانا ہوتا ہے اس کو روکا جائے. آپ انٹریکشن نہیں کریں، آپ کا ٹوٹل جو ہے آن لائن سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوگا اور آپ کے جو فیلڈ میں لانا ہوگا. آج یہ کہیں اگر کہ ایف بی آر کے لوگوں کو، فیلڈ آفیسرز کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی دکان کتنا کما رہی ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ان کو سب پتہ ہوتا ہے لیکن وہ ساری کی ساری وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس رہ دے کے وہی مٹھی پر جو آپ کا جو ریونیو آتا ہے. اب اگلا ٹارگٹ آپ کا 1.3 ٹریلین کا ہے، اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر کر کے. اور وہ افسران جنہوں نے کارکردگی دکھائی ہے ان کو ضرور انعامات دیے جائیں، ان کی ستائش، ان کا حوصلہ افزائی ہو، تاکہ جو جونیئر لوگ ہیں وہ آگے ان سے سیکھیں اور وہ آگے اس طرح سے اچھا پرفارم کر سکیں. ریونیو کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اخراجات آپ کی آبادی دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کو چلانا پورا 18 امینڈمنٹ کے بعد گو کہ آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے محدود چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ضرورت ہے ٹیکسز کی، اس کو بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عادل نواز بھٹی صاحب، ظاہر ہے کہ حکومت کی نظریں بہت سے محکموں پر بھی ہیں، کئی محکمے تو بند بھی کر دیے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ اپنے خرچے کم کرنا، اور ظاہر ہے جو اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں بہت سے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اس معاشی دلدل میں جو اس وقت ملک پھنسا ہوا ہے اس سے ہم نکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آیا وہ سوچ موجود ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں گے اتنا مطلب ہے کہ آج کا خاص طور پہ جو ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک کیا وہی جب میں دیکھا تو میں مطلب یہ ایک جو ول نظر آ رہی ہے کہ ہم مطلب ہے کہ نیشنل براڈ کاسٹنگ کے اوپر بیٹھ کے اور اتنی امپورٹنٹ ترین یہ چیزیں دیکھیں. بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے اصلاح، اس میں بڑا ڈفرینس ہے. اب جتنی بھی باتیں ہوئی تو یہ ساری جو ہے وہ کنسٹرکٹیو بات چیت ہے کہ عملی طور پہ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں آگے دیکھنا کیا. اب دیکھیں کہ ایف بی آر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو اب اس میں کچھ ایسی مال پریکٹسز ہیں کہ جس طرح مثال کے طور کے اوپر
آپ کسی بھی مطلب کہ آپ جب پروفیشنل آپ ہائر کرتے ہیں تو اس کا کوئی کرائٹیریا بھی ہونا چاہیے. ابھی آپ کے ایف پی آر کے اندر مطلب ایک ہفتے کے 10 دن کا کورس بچے کرتے ہیں, ینگ لڑکے ہوتے ہیں, بعض نے گریجویشن کی ہوتی ہے سمپل, بعض گریجویٹ بھی نہیں ہوتے, اور وہ ٹیکس ایکسپرٹ کے طور پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اور لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کی وہ ساری وہ آگے ان کی فائلنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے اندر اتنے بڑے فلاز آتے ہیں اور ان کی کوئی روک تھام نہیں ہوتی, کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام وہاں پہ موجود نہیں ہے. اس طرح کے کام کریں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایف پی آر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا باقاعدہ ایک رجسٹریشن کا سسٹم ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں زیادہ پرابلم یہ آتی ہے کہ امیچور اور ان ایکسپیرینس لوگ وہ جو ہیں ایف پی آر کے اندر جا کے آپ کی فائلنگ کر رہے ہیں, اور جب ڈسپیوٹ بنتا ہے تو کوئی آربیٹریشن یا وہ تھرڈ پارٹی کی بات ہو رہی ہے, آربیٹریشن کے لیے پھر وہی لوگ ایف پی آر کے ساتھ جا کے ڈیل کرتے ہیں اور وہی پھر میڈیشن کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. اس میں فلاز جب آئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کمزوری تھی, کیا تھا, اور پھر وہ جو ہمارے جو وہی جو ایک شفافیت کا عنصر ہوتا ہے وہ اس پہ سوالات پھر اٹھتے ہیں. بالکل. اور پھر اس طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں جس طرح مثال کے طور پہ کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جو اب جس طرح بات ہوئی کہ ریونیو کا جو ہمارا جو جی ڈی پی کی جو شرح ہے اب 40% یا 45% کی بات ہو رہی ہے, مطلب ہمارا اگر یہ 13 یا 14% پہ بھی چلا جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ریولوشن کی طرف چل پڑے گا. اب اس میں یہ ہے نا, دیکھیں کہ ہم نے کچھ کانسیپٹس ایسے متعارف کرائے کہ جو پوری دنیا میں کہیں بھی ریڈیوس نہیں ہے. اب نان فائلر کا کانسیپٹ کون سا ہے کہ نان فائلر, اب پہلے ایک تھا کہ فائلر اور نان فائلر, اب تیسری چیز آ گئی لیٹ فائلر. اب لیٹ فائلر کا کانسیپٹ ایسا مس لیڈنگ کانسیپٹ ہے کہ جس کے اتنے زیادہ آگے ہمیں کانسیکوینسز نظر آئیں گے کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل جو ہے نا وہ اپنی ڈائریکشن وہ سیدھی کرنی پڑے گی, آپ کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ چلنا ہے. آپ کیوں آپشنز لوگوں کے آگے کریٹ کر رہے ہیں؟ اب اس طرح نان فائلر کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے, آپ نے گاڑی پرچیز کرنی ہے, آپ نے ریئل اسٹیٹ پرچیز کرنی ہے. نان فائلر جو ہے وہ 10% دے گا, بس وہ بری ہے, جہاں مرضی سے پیسہ لا رہا ہے 10% دے کے وہ اپنی کر لے. تو یہ کرائٹیریا کیا ہے؟ مطلب جب آپ اس کو روک رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ آپشن رکھا ہی کیوں ہے. آپ نان فائلر کے لیے بند کر دیں کہ وہ نہیں خرید سکتا بھائی, آپ اس کو 10% الاؤ کر کے اس کو پورا اس کو ویلیو کر رہے ہیں اس کو, اور پھر جو آپ کا 3% پہ جو کام کر رہا ہے جو فائلر, اس کے اوپر آپ مختلف قسم کی ایسی ٹیکسیشن لے کر آئے ہوئے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ ایک ٹیکس ہے 7E ٹیکس ہے, ڈیم رینٹل انکم ٹیکس کے حوالے سے. اور اب جو ایف ای ڈی ہے اس کی میں الگ بات کروں گا. 7E ڈیم رینٹل ایک ایسا انکم ٹیکس انہوں نے بنایا کہ جس کے لیے بنیادی شرط انکم ٹیکس کی کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی انکم اس کی ہونی چاہیے. ڈیم رینٹل یہ ہے کہ فرضی ٹیکس ہے کہ اس کی کوئی انکم نہیں ہے, آپ نے ریل اسٹیٹ پرچیز کیا, پراپرٹی پرچیز کیا, آپ کی پڑی ہوئی ہے, آپ نے 1 سال کے بعد اس کا رینٹ پے کرنا ہے. اب دیکھیں نہ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی, نہ کوئی سیل پرچیز ہوئی. اب ہماری 2 جو ہائی کورٹس ہیں, بلوچستان ہائی کورٹ اور ہماری جو ہماری پنجاب ہائی کورٹ ہے, انہوں نے اس کو ابالش کر دیا. اب صرف سندھ بلکہ بلوچستان نے بھی کر دیا. اب صرف سندھ ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن, اب سپریم کورٹ میں اس کا کیس لگا ہوا ہے. کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ آیا ہے. دیکھیں فائلرز جو ہیں کم از کم ان کو آپ ایسے ٹیکسز سے ان کو آپ نکالیں باہر. نان فائلرز کے لیے مختلف آپ کیٹیگریز انٹروڈیوس کروائیں. لیٹ فائلر کا جو آپ کا کنسیپٹ ہے اس کو آپ ریڈو کریں, آپ اس کو دیکھیں. آپ کیوں اتنا بڑا آپشن لوگوں کو دے رہے ہیں, اور یہ سسٹم کا فلا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ کیسے آپ یہ کسی کو الاؤ کر سکتے ہیں اور پھر آپ 6% اس کے اوپر لگا رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے والے سے میں شارٹ سی بات کرنا چاہوں گا کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ڈسکرمنیشن کے زمرے میں اس وقت آ رہی ہے. اس کے اوپر بھی لوگوں نے کیسز تیار کر کے سپریم کورٹ کی طرف جانے کو پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ نے مخصوص سیکٹرز کے اوپر لگائی ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. اس کا باقاعدہ پلاننگ, مطلب دیکھیں اب یہ ہے کہ آپ ٹیکسز جنریٹ کر رہے ہیں بالکل. اب ایف پی آر کا اب جب ان سے ایف پی آر کے جو سینئر لوگ ان سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے تو ٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہر سال جو ہمارا 10%. چلیں ٹھیک ہے پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ ٹیکس تو جو بنتا ہے ہمیں, ہم پر ٹیکس بنتا ہے وہ تو ہمیں دینا ہے. ڈاکٹر ارشاد صاحب, اب ظاہر ہے یہ تاجروں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 2 روز پہلے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے یہی کہا کہ سیلز ٹیکس کے حوالے سے تاجروں کے ہم نے پورا جو ہے وہ ان کو ہم اعتماد میں بھی لیں گے, اور جو ایک سہولیات ہوتی ہیں, انسینٹیوز ہوتی ہیں, وہ بھی ان کو دی جائیں گی. انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے. تو بہرحال یہ ٹیکس نیٹ تو بڑھنا ہی ہے. جاوید, میں بڑا شکر گزار ہوں. تھوڑا سا نا اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں اس ایک ایشو کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایف بی آر کو جتنا ہم تنقید, میں بالکل آپ کو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ ایف بی آر میں مسائل ہیں, وہ اسی طرح پرفارم نہیں کر رہا جس طرح قوم کی ان سے توقع ہے. وہ ایک بہت بڑا قومی ادارہ ہے اور قوم کا ان پہ حق ہے, اور ان سے جو قوم کا مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے.
اور ریفارمز اس میں ہو رہی ہے اور ایک کوشش بھی ہو رہی ہے. میں ان سب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ایک جو مسنگ لنک ہے جو شاید ہم سارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ایشو ہے, ایف بی آر کی انیفیشنسی اور کرپشن جس حد تک ہے میں ان کو ڈیپینڈ نہیں کر رہا, لیکن ان کے وجوہات کچھ بڑے بڑے اور بھی ہیں. دیکھیں ہم کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں. آپ کی اکانومی 50% جو ہے وہ تو انڈاکومنٹڈ ہے, تو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی وہ ایف بی آر کا کام نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کا فنکشن ہے. لوگ اس کے لیے ایف بی آر پہ تنقید کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سیکٹرز جو ہے اکانومی کے, جس طرح آپ کا ایگریکلچر ہے, وہ آپ کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. اگر 25% اکانومی میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو وہ تو 25% آپ کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں نہیں کر رہا. تیسرا آپ کے کلاسز ایگزامپٹ ہے, آپ کے کنسیشنز ہے, آپ کے بہت بڑے ادارے ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے, اور آپ کے کئی ایسے ادارے ہیں جس سے شاید ہم ٹیکس لے بھی نہ سکے. تو یہ ایشوز ایسے ہیں کہ یہ ایف بی آر ریلیٹڈ نہیں ہے. میں اس گورنمنٹ کا جو میں نے پہلے اپریشیٹ کیا وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایف بی آر کے مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا حصہ جو ہمارا ایکسپینڈیچر ماڈل ہے وہ اتنا آرکیک ہے, اتنا قدیم ہے, اتنا فلاڈ ہے کہ وہ ایف بی آر میں آپ جو مرضی کریں. اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ کو آپ کے ٹیکس کے ایکسپلینیشن نہیں مل رہی کہ وہ خرچ کدھر ہو رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے, اس پہ کوئی پراڈوز لے رہے ہیں یا اس سے آپ کے لیے اسپتال میں دوائی لے رہے ہیں, جب تک یہ لنکیج نہیں ہوگا تو ایف بی آر کو بے جا گالیاں پڑتی رہے گی. میں اس کی ڈیفنس نہیں کر رہا کیونکہ میں تو ایف بی آر میں نہیں ہوں, میں تو ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے بات کروں, پر جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بات میں کر رہا ہوں. ایف بی آر میں اصلاحات ضروری ہیں. آپ دیکھیں نا, ایف بی آر کو اگر آپ روز تنقید کا نشانہ بنائیں لیکن اس پہ انویسٹمنٹ آپ کچھ نہ کریں, آپ باقی لوگوں کو دیکھیں اور ایف بی آر کے لوگوں کو دیکھیں. میں مانتا ہوں ادھر لیکیج ہے, اور جو ریونیو لیکیج ہے اس کو بھی لوگ کرپشن میں ڈالتے ہیں. ادھر ہوں گے کرپٹ, ان کو آپ جو سخت سے سخت سزا دے وہ دے دیں, لیکن ادھر جو 80% انوسنٹ کام کرنے والے لوگ ہیں, بالکل بالکل قابل لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا جو آپ نے کہا میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ٹیکس سسٹم میں ڈاکومنٹیشن کے لیے سب سے ضروری ہے وہ جو ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے اور ہمارا ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے, ادھر جا کر ہمارا چین بریک ہو جاتا ہے. یہ لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے, اور چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ نہیں کر رہے ہیں تو گورنمنٹ اور ایف بی آر مل کے ایک اسکیم انہوں نے لایا ہے اور اس کو کسی طریقے سے نیٹ میں لا رہے ہیں تاکہ ان سے ٹیکس بھی لے لے اور ٹیکس براڈ ہو. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے. انفارچونیٹلی انیشلی تو ریزسٹنس آ رہی تھی, اب کچھ نہ کچھ بہتری اس میں آ رہی ہے, لیکن وہ اتنی نہیں آ رہی ہے جتنی ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام ہے میرے خیال میں وہ اس ایشو کو سالو کرے گا. اور مجھے جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے میں کسی نہ کسی طریقے سے, چونکہ مجھے کوئی کانٹیکٹ کر لیتا ہے تو بہت ایڈوانس سٹیج میں ہے, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم بدقسمتی سے منحصر قوم سارے ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جن سے مایوسی پھیلتی ہے. ہم وہ قوم ہے جس کا دارالخلافہ بھی نہیں تھا, اب آپ دیکھیں دنیا کا بہترین دارالخلافہ ہے. آپ سوئی نہیں بناتے تھے, آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں. اب آپ کے پاس سڑک نہیں تھی, آپ کے پاس موٹر ویز کا جال ہے. ہمارے کمزوریاں ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں, لیکن ہم نے بڑے کام بھی کیے ہیں. تو ان غلطیوں سے سیکھ کے ہم اور بڑے کام کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر ہم قوم کو ایک پازیٹیو وائب دے دے اور ایک پازیٹیو ڈائریکٹ, کیونکہ بڑے معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا, ایف بی آر کے لیے بھی ہوگا اور ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں شمس الاسلام خان صاحب. یہ ایگریکلچر کی بھی بات ہوئی, ٹیکس کی تو ہم بات کر ہی رہے تھے, لیکن ظاہر ہے پاکستان ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ زرعی ملک ہے اور یہ تقریباً جو جی ڈی پی کا 22% حصہ جو ہے وہ زراعت سے ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو حالیہ برآمدات میں اضافہ ہوا تھا وہ پاکستان کی جو ایگرو اینڈ فوڈ پروڈکٹس کی وجہ سے ہوا تھا. اب یہ بتائیے کہ کس طرح سے ہم یہ ایک تو ملکی زرعی پیداوار بڑھا سکتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے اسی زرعی پیداوار اور یہی جو غذائی پروڈکٹس ہیں ان کی برآمدات سے ہم اپنی ایکسپورٹ کو بھی بڑھا سکتے ہیں.
जी जावेद साहब, देखें ज़राअत पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है और हमारी जितनी इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर से ही डिपेंडेंट है, उसके ऊपर उससे ही चलती है। और हमारी एक्सपोर्ट्स का भी जो मेजर चंक है वो ज़राअत से ही आता है, चाहे वो आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट लें, राइस की लें, आप दूसरी चीज़ों की लें, शुगर की लें, कोई भी एक्सपोर्ट सब उससे डायरेक्टली लिंक है। हमने इस पोटेंशियल को, जो कि हमारे पास इस वक्त जो जीडीपी का 22% कंट्रीब्यूशन करता है, उसको बढ़ाना है। और उसमें आप देखें कि एसआईएफसी ने इकदाम किए हैं जिससे ये एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 22% से बढ़कर आइंदा चंद सालों के अंदर को 30% से भी ज्यादा हो जाएगी। साथ ही हम बुनियादी अगर तब्दीली कर दें, पॉलिसी के जरिए करेक्शन करनी है। पहली नंबर 1 पॉलिसी ये होनी है कि देखिए, कोई भी फसल पाकिस्तान में जो ग्रो हो रही है उसका सीड जो है, इस वक्त पाकिस्तान ज्यादातर इंपोर्टेड सीड पे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हो गया है। और उसमें अभी हालिया दिनों में फसलों को बहुत ज्यादा लोगों का जो है जर्मिनेशन उसकी कम हुई, उनकी पर एकड़ यील्ड राइस की अभी जो हार्वेस्टिंग हो रही है उसमें बहुत सारे किसानों ने नुकसान किया। तो उसमें हमें एक पॉलिसी रखनी होगी, जो इलीगल अनऑथोराइज सीड कंपनीज हैं उसके ऊपर क्रैक डाउन करना होगा, क्योंकि किसान जो है वो एक मासूम आदमी है, उसको पैकिंग करके आप कोई भी चीज अच्छी में दे दोगे और प्रोडक्ट नहीं निकलेगी तो वो मुल्क का नुकसान होगा। साथ ही आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी, जो आपने कई दिहाइयों से कॉटन पे भी पहले रखी हुई थी, फिर अभी वीट पे भी रखी, आप इसको स्विच कर दें हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। पाकिस्तान में ऑयल सीड की प्रोडक्शन बहुत हुई, अभी आप देखें कि हमारा सेसमी सीड की अराउंड 488 मिलियन की एक्सपोर्ट हो चुकी है, और पाकिस्तान जो है चाइना को नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गया है, पहले 5वें 6वें 8वें नंबर पे हुआ करता था। तो हमारे पास ऑयल सीड की क्रॉप्स बढ़ जाएगी। आपके पास जो नॉन जिनको आप माइनर क्रॉप कहते हैं, जैसे क्यूमन सीड है, जीरा है, इसकी कीमत जो है वो 3,000 से 4,000 $5,000 पर टन की होती है। इसी तरह से आपका जो है फेनल सीड, सौंफ है, ये भी आपकी 1,500 से $2,000 की है। आपके पास तुखमारिया, जो तुख मलंगा है, ये 4 से $5,000 पर टन की क्रॉप है। ये पाकिस्तान में ये सारी फसलें होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पॉलिसी ऐसी बनाई हुई थी कि हमने ग्रोअर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए इंसेंटिव दिया हुआ था कि वो वीट ज्यादा लगाए, वो अपने कॉटन ग्रो करें। लेकिन कॉटन का तो आपको पता है अब अलमिया ये आ गया है कि सीड की प्रॉब्लम की वजह से क्रॉप भी उसकी शॉर्ट होती जा रही है। तो आप उस पॉलिसी को, एमएसपी पॉलिसी को वीट से शिफ्ट कर दें, क्योंकि वीट इंटरनेशनल मार्केट आपको $300, इस वक्त $225 की चल रही है मार्केट, वो आप कभी भी अपने मुल्क से अपने मुल्क के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारी लैंड जो है, एरेबल लैंड, वो कम है, उसके ऊपर हम अगर महंगी फसलें उगाते हैं तो पाकिस्तान ने जो पिछले साल FY24 में अराउंड 8 बिलियन की एक्सपोर्ट की एग्रीकल्चर की, और तमाम सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ हुई, जबकि एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ हुई। उसकी वजह ये थी कि उसमें ग्रोथ ज्यादा आई है। तो आप अगर इसमें ये राइस और ऑनियन, इससे निकल के आप एवोकाडो फ्रूट की तरफ चले जाते हैं, ड्रैगन फ्रूट की तरफ जाते हैं, आप दूसरी हाई वैल्यू क्रॉप्स को ले आते हैं, ये जीरा, गिलगित केपी के में जो है आपका देखिए चिलास में चिलगोजा आपका हो रहा है। आपके पास शाह जीरा एक है जो इस वक्त जो है कोई 8,000 रुपए पर टन की मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट की। ये सब जीरा हमारा हुआ करता था, बड़ी खुशबूदार चीजें। हमारी वो फसलें खत्म हो रही हैं क्योंकि किसान को हमने फोकस नहीं किया। अब उनकी बजाय हम इंपोर्टेड चीज को लाने लगे हैं, तो इंपोर्टेड चीज आती है तो पाकिस्तान का जो किसान है वो उस का मुकाबला इसलिए नहीं करता कि एकदम मार्केट फ्लडेड हो जाती है। आप मिसाल के तौर पे आप देखें कि जितनी आपकी जो दालें हैं, ये पाकिस्तान 2008 में चने का मेजर एक्सपोर्टर था पाकिस्तान, आज चने की इंपोर्ट हो रही है और आज चने की दाल जो है वो 360 रुपए किलो पहुंच चुकी है। इसका पॉलिसी का फायदा ये हो रहा है कि इंपोर्टर जो है, इंपोर्टेड चीजें आ रही हैं, लोकल पैदावार कम हो रही है। आप इसको स्विच करें, आप कहें जी पल्सेस के लिए भी अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाएंगे, मार्केट खुद ब खुद आएगी और परचेज करेगी और उसको एक्सपोर्ट करेगी। आपकी पल्सेस पे 2008-9 से बैन लगा हुआ है एक्सपोर्ट पर, जब 25 से 26 रुपए किलो दाल हुआ करती थी मार्च की, आज 600 रुपए किलो दाल हो गई है। तो आपने थोड़ा पॉलिसी को सही करना है। ये एक्सपोर्ट्स आपकी $35 बिलियन की नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हो जाएगी, और ये गारंटीड वो चीज है, क्योंकि आप देखें इस वक्त फ्यूल का अल्टरनेटिव सोलर पे चला गया है और दूसरी चीजें आ गई, लेकिन फूड का अभी तक कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको खाना खाना है, आपको दुनिया को खाना खिलाना है। दुनिया की नंबर 1 प्रायोरिटी अब फूड सिक्योरिटी हो गई है। जो अमीर ममालिक हैं
وہ اب آپ کے ملک میں آ کے کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ملک میں جو لوگوں کو ان کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر سکیں. تو اس کا فائدہ ہمیں بھی اٹھانا چاہیے. ہمیں بھی اپنے اندر ایک پالیسی ایسی لانی ہے کہ جو چیز ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کی منیمم ایکسپورٹ پرائسز لگائیں, کہ ملک میں اگر کوئی چیز جس پرائس پہ مل رہی ہے اس سے سستی ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کا فائدہ کیا, جب آپ کے پاس کسان کو اچھی پرائس ملے, آپ کے ایکسپورٹر کو اچھی پرائس ملے, تو پاکستان کی ایکسپورٹ 100 بلین سے زیادہ کا پوٹینشیل یہ ہے آپ نے نیکسٹ بڑی 5 ایئرز. اہم بات کی شمس الاسلام صاحب کی, یہ وہ آپ ذرائع بتا رہے ہیں متبادل کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ڈاکٹر ارشاد صاحب, شمس الاسلام صاحب کی بات آپ نے سنی. ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم پروگرام میں ہیں, وہ ایک آپ کا ایک شارٹ ٹرم ریلیف تو ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اصلاحات بھی کرنی ہوتی ہیں, اپنا بھی بہت کام کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں, اور یہ ہمیں کرنا ہے. ڈاکٹر ارشاد صاحب. بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے کئی دہائیوں سے کئی غلطیاں کرتے رہے اور جان بوجھ کے کرتے رہے, اب ان کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو آئی ایم ایف جو بات کر رہا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے, ہمیں اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا چاہیے. اور مجھے ایک بڑی خوشی ایک بات کی ہے کہ چلو دیر ہی صحیح پر ہمیں احساس تو ہو گیا ہے نا کہ ہم نے غلطیاں کی ہے اور ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور جلدی ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ وقت ہم نے کافی ضائع کیا ہے. اور جس طرح اسلام صاحب نے کہا, تو ہمیں ایگریکلچر میں, ہمیں ہر سیکٹر میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں پوٹینشیل بڑا ہے, بڑے قابل لوگ ہیں آپ کے پاس, آل سارٹس آف ریسورسز ہے, اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے. بس بدقسمتی سے شاید ہمیں لیڈرشپ اس قسم کی نہیں ملی جو ان سب چیزوں کو ملا کے ان کو قوم کے ضرورات کے مطابق استعمال کرتے. ہم نے وہ نہیں کیا. اگر آج بھی ہم شروع کر رہے ہیں تو ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک پازیٹیو امیج ملک کا دینا چاہیے. آج کل چونکہ یہ سوشل میڈیا نے فیک نیوز کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشان کیا ہوا ہے, تو جب ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم تھوڑا سا زیادہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں اچھی چیزیں ان کو بتانا چاہیے تاکہ ان کی ویلیو ختم ہو. میں بالکل ایگری کرتا ہوں, ہمیں خود اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. جو پرائم منسٹر کا انہوں نے جو گورنمنٹ میں جو ان کا انیشیٹو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہار کی کرپشن سے اگر آپ گورنمنٹ کی کرپشن دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے. آپ پروجیکٹس دیکھیں, اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں, ایک تو وہ ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتے, پھر وہ اپنے کاسٹ میں مکمل نہیں ہوتے, پھر اس پروجیکٹ کا آدھا حصہ جو ہے وہ تو گاڑیوں پہ لینے پہ خرچ ہوتا ہے, باقی آدھا کمیشن میں چلا جاتا ہے, تو پروجیکٹ تو ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے. اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ اور ایگریسو آڈٹ کرنا چاہیے. یہ میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ ہمارا جو ایکسپینڈیچر ماڈل ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. جو ہمارا جینوئن ٹیکس پیئر ہے ان کو یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ہم آپ کے بچوں پہ لگائیں گے, آپ اپنی سیکیورٹی نہیں کریں گے, ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. ہمارا جو گورنمنٹ سکول ہے وہ پرائیویٹ سکول سے بہتر ہوگا, ہمارا جو پرائیویٹ اسپتال ہے آپ اس میں جائیں, آپ کو جب تک یہ ایکسپینڈیچر ماڈل آپ ٹھیک نہیں کریں گے لوگ ایف پی آر کو ریزسٹنس کریں گے. ہم وہ کلچر ہی ڈیولپ نہیں کر پائیں گے جس کلچر میں ٹیکس گرو کرتا ہے. ہم اگر ایک جگہ پہ پوائنٹ پہ ان کو گرو کرنے کی کوشش کریں گے بھی, ہمیں شاید عارضی طور پر کچھ نہ کچھ انکریجمنٹ ملے, لیکن لانگ ٹرم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں انٹائر گورننس ماڈل کو, جو گورنمنٹ کا پورا ماڈل ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کا بھی, جو پروونشل گورنمنٹ ہے ادھر بڑا قدر ہے, آپ کے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ادھر آپ جا کے حالات دیکھیں, یہ سارا ہمیں ابھی ٹھیک کرنا چاہیے. کچھ وقت ضائع نہیں ہوا, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. میں بالکل 100% میں آپٹیمسٹک ہوں, اور ہم اچھے طریقے سے اگر یہ سارا کچھ کر لیتے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس مقام پر پہنچیں. یہ عادل نواز صاحب, صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے, اور پھر ظاہر ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوئے ہیں, ریونیو کے حوالے سے بہتری وہاں پہ آئی ہے. لیکن یہ جو اس وقت ایک صورتحال ہم دیکھتے ہیں, ہمیں وفاق اور 3 صوبے تو کم از کم ان معاملات میں ایک صفحے پہ نظر آتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہ اپوزیشن میں ہے مرکز کے اندر, اور وہ اس قسم کے ہیلے بہانے یا اس قسم کے اقدامات ان کی طرف سے ہوتے ہیں, کبھی وہ خط لکھتے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے.
صوبوں کو بھی ایک صفحے پہ آنا ہوگا وفاق کے ساتھ. کم از کم وہ جو میثاق معیشت والی بات ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں کہ یہ تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ کم از کم میثاق معیشت وہ کریں. جی بالکل. اور دیکھیں کہ جب سے شہباز شریف صاحب کا مطلب ہے کہ انہوں نے دوبارہ آئے ہیں تو ان کا جو ایک امیج تھا نا جو بہترین ایڈمنسٹریٹر کا, تو اب جا کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فارم میں آنا شروع ہوئے ہیں کہ وہ جو پریشر تھا وہ چیز تھی اس سے نکل کے اب یہ اپنا جو ہے نا جا رہے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے. اور ان کے جو جتنے بھی انیشیٹو اب نظر آ رہے ہیں وہ واقعی اب لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ چیز وہ نظر آ رہا ہے اور وہ ول نظر آ رہی ہے. اسی حوالے سے اگر دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ابھی تک جتنے بھی پروونسز ہیں, ٹھیک ہے سندھ بھی پرفارم کر رہا ہے, بلوچستان کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, لیکن جو پنجاب ہے اس کی ایکسٹراڈینری پرفارمنس ابھی تک سامنے آئی ہے, سارے صوبوں سے بہت آگے. تو اس میں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. میں صرف ایک شارٹ چیز جو پہلے ہماری ڈسکس ہوئی کہ ایگریکلچر کے حوالے سے نا کہ ہمیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہماری وہ جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے نا کہ چیزیں ہم را شکل میں بیچتے جا رہے ہیں, جب تک اس کو دیکھیں تھوڑا سا اس کو ٹوسٹ کرنے سے نا آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اس کی ویلیوز میں. اب مثال کے طور پہ آپ پلسز کی بات ہوئی ہے, ہلکا سا وہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹن آتے ہیں اور ہلکی سی فرائی ہوئی بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. ایون کہ جو پیز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرائی ہوئے پڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو ویسے اگر وہ مل رہا ہے 200 روپے کلو تو وہ ایک ٹن آپ کو 700-800 روپے کا مل رہا ہوتا ہے. تو دنیا اس طرح ویلیو ایڈیشن میں کما رہی ہے. دیکھیں ہمارے جو ہماری زمین اتنی فرٹائل ہے, ہمارا کسان, ہمیں لیبر اتنی سستی مہیا ہے, جو پاکستان کے پاس جو چیزیں جو اپرچونیٹیز موجود ہیں دنیا ان کے لیے ترس رہی ہے. پانی جس طرح ہمارا فصلوں تک پہنچتا ہے, جو نظام ہمارے سے موجود ہے, تو ہم تھوڑا سا اس کو ٹرن کرنے سے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اس حوالے سے جو ایگریکلچر کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اب جو یہ بات ہو رہی ہے ابھی لیٹسٹ جو اس میں دیکھیں کہ اب جو گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں اس کو خاص طور پہ جو ای پروکیورمنٹ کے حوالے سے جو چیز لے کر آ رہے ہیں. اب دیکھیں 2002 سے اس پہ کام شروع ہوا تھا. پہلا جو ایس آر او اس کا پراپر آیا 2008 میں, پھر 2020 اور 21 میں تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹس ہوئی. اب دیکھیں کہ 20 سال سے یہ چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی تھیں. اب کہاں وہ کیا پیچھے کام ہوتا رہا, اب جا کے یہ خیال ہے, لیکن شکر ہے کہ آیا. اور اب جب یہ کام ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اتنا بڑا مجھے اس میں ریولوشن نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم نے سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ 1 ماہ کے اندر یہ مکمل کیا جائے, تو زمانے سے جو ہے وہ یہ ابھی تک پینڈنگ چلا آ رہا ہے. یہ ایسا مجھے ریولوشن نظر آ رہا ہے. دیکھیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اب تقریباً میں نے جو تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا تھا ای پروکیورمنٹ کے نظام کو, کہ سینکڑوں ہمارے جو ہیں وہ وینڈرز جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں. اس کے بعد جو جتنی پروکیورمنٹ ایجنسیز ہیں اور ہمارے تقریباً 10,000 کے قریب جو ہے ہمارے گورنمنٹ کے آفیسرز, ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے اس کے لیے. یہ ایک زبردست مطلب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اب جو چیز صرف اس میں ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پلانز آپ لے کر آتے ہیں, پروگرام جو لے کر آتے ہیں, اس میں بھی جو ہے نا یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے اور پرائرٹیز جو ہیں وہ اس علاقے کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. جو ہمارا یہاں پہ جو نظام بنا ہے نا ایلوکیشن کا پروگرام کہ جی ایم این ایس کے حوالے سے جس طرح کیا جاتا ہے کہ جی ہر حلقے کو دے دو 2 ارب, سارے حلقوں کو دے دو, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کی کمی ہے, جس چیز کی ضرورت ہے, وہاں پہ باقاعدہ آپ جب اس کو اپنا اپ گریڈ کریں گے, جب ای پروکیورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس طرح بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ کس ایریا میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. اس طریقے سے پروگرام جب آپ کے ایلوکیٹ ہوں گے اور پھر جب ای پروکیورمنٹ کا نظام ساتھ آئے گا تو یہ ریولیوشن کی طرف پاکستان جائے گا. اس میں دیکھیں کہ اب وہ جو ٹینڈرنگ جو ہونی ہے, اس کے بعد جو انہوں نے آگے جو اس کی دینے ہیں, جو کانٹریکٹ دینے ہیں, وہ ہر چیز آپ کو جو ہے وہ سسٹم کے اوپر نظر آ رہی ہوگی. اس میں پھر کیا ہونا ہے کہ جو آپ کی جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں اس کی پوری پرفارمنس دیکھیں کہ ایک بندہ آتا ہے کوئی بھی اپنا کوئی سورس استعمال کر کے اتنی بڑی وہ اپنی کمپنی رجسٹر کروا کے اور اربوں پہ شو کر کے آتے ہیں جی ہمارے پاس صاحب, وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بینک گارنٹی دکھائیں, بیلنس دکھائیں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کوئی پاسٹ ایکسپیرینس 1-2 دیکھ لیں گے اور ان کو دے دیں گے, کانٹریکٹ دے دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ای پروکیورمنٹ کے نظام کے آنے کے بعد کہ اس ایجنسی کا پورا ریکارڈ ٹریک ریکارڈ ہوگا پیچھے. آپ ایک پن ماریں گے, آپ کے پاس ٹرینڈ آفیشل 10,000 ٹرینڈ آفیشل آپ کا گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا جو اس چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوگا. تو یہ اب لگتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ کے ریولوشن کی طرف جا رہا ہے. بہت زبردست انیشیٹو ہے, بہت زیادہ اس کی زیادہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے. بزنس مین بھی اس کو بہت اچھے دیکھ سکتے ہیں. کیوں دیکھیں جب SIFC کا آپ لے کر آئے ہیں, اس سے کیا ہونا ہے کہ آپ کا جو فارن انویسٹر ہے نا اس کا کانفیڈنس آپ پہ آئے گا. کیونکہ جب وہ آتا ہے یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے, آپ کا سسٹم دیکھتا ہے, آپ کا پروکیورمنٹ کا نظام, باقی کیونکہ آگے پیسے جو تقسیم کرنے ہوتے ہیں تو لوگوں کو کام دینا ہوتا ہے نا, اس میں کوئی آپ کا سسٹم ہی موجود نہیں ہے. جب بھی وہ آتے تھے وہ ہمارا آپ کے کتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آئے ہیں, انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں.
اب اور وہ جب واپس جا کے انہوں نے فیڈ بیک نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ کہ وہ دیکھ کے آ گئے ہیں کہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ اب جب دیکھیں گے کہ یہ باقاعدہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، آگے جو پروکیورمنٹ کے معاملے سے جو آگے کام دیے جانے ہیں ان کا باقاعدہ ربط موجود ہے، سسٹم موجود ہے، تو اس سے SIFC کا جو ربط ہے اس پروکیورمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا آرڈینری سٹیپ ہے جو پرفارم میں کرے چاہوں گا۔ گا کہ شمس صاحب بھی اس پہ چونکہ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے، یہ ای پروکیورمنٹ کے حوالے سے آپ بھی کمنٹ کیجئے گا شمس الاسلام صاحب۔ اور پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 2 ارب یا 2 ارب سے زائد کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں، تمام ترقیاتی منصوبے، وہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی اس کے لیے انہوں نے ضروری قرار دے دیا اور ہدایات انہوں نے جاری کر دی ہیں۔ جی بالکل، یہ ٹرانسپیرنٹ پروکیورمنٹ اور ٹرانسپیرنٹلی جو گورنمنٹ کی جو سسٹم ہے اس کو رن کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت عرصے سے ہماری بزنس کمیونٹی کی بھی ڈیمانڈ رہی ہے کہ ای گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں آپ ای پروکیورمنٹ کر کے آپ اس کرپشن کو جو میل پریکٹسز ہوتی تھی اس کو ختم کر دیں گے۔ آپ کا سب کچھ آن لائن ہو جائے گا، آپ کے پاس ٹریک ریکارڈ بھی ہوگا اور جو 2 نمبری ہوتی تھی وہ تقریباً ختم ہو جائے گی۔ اس سے آپ کا اب دیکھیں لیکیجز آپ اس چیز پہ اب نہیں افورڈ کر سکتے۔ اب اس پاکستان کو اب آپ نے آگے لے کے جانا ہے۔ ہمارے پاس اب 76 ایئرز کے ہو گئے، اب 77ویں سال ہم نے یوم آزادی منایا، لیکن ابھی تک اگر ہم دنیا سے پیچھے رہیں گے اور افریقہ جیسے ممالک سے بھی ہم نیچے آ جائیں گے، ہمیں ہر سیکٹر میں امپروومنٹ کرنی ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے۔ ایک بل کی کمی تھی وہ اب آ گئی ہے، اب حکومت بھی اس کے اوپر لے کر آ گئی ہے کہ ہم نے اب ان اداروں کو بھی ختم کرنا ہے، جو ڈاؤن سائزنگ بھی کرنی ہے، جو لاس میکنگ ادارے تھے ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو اس سے ہم اپنے آپ کو اب جو ہمارا جو ویسٹیج ہے نا، ڈرینیج جو تھا وہ کم سے کم ہو جائے گا تو ہم ایک بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، ہم نے ہر چیلنجز میں رائز کیا ہے اور اس دفعہ بھی ہم اس چیلنج سے نکل کے آئیں گے۔ اور دنیا کو حیران کرنے والی یہ قوم ہے، یہ ریزیلنٹ قوم ہے اور یہ واپس ابھرتی ہے، ہر میدان کے اوپر واپس آ جاتی ہے۔ شمس صاحب، ایک اور جو بات آپ کے پچھلے جو پوائنٹ تھا ایگرو اور فوڈ ایگریکلچر کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے اور فوڈ پروڈکٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک فگر میرے سامنے آئی کہ گزشتہ سال جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ تقریباً 8 ارب ڈالر تھی، یہ زرعی پیداوار اور فوڈ پروڈکٹس کی وجہ سے۔ اگلے اگر 5 سال کا آپ اندازہ لگائیں یا چند سال کا اندازہ لگائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں، کس حد تک اس کو بڑھا سکتے ہیں، یہ کتنی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے؟ یہ لیکن لاسٹ ایئر جو ہم نے اراؤنڈ 8 بلین کی ایکسپورٹ اچیو کی نا، اس میں بھی ہماری 10 بلین آسانی سے ہو جاتی۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، چینی کی ایکسپورٹ کی برآمد کا فیصلہ جون میں کیا گیا، یہی ایکسپورٹ کا فیصلے کے لیے اجازت مانگی گئی تھی سیب سے، اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ $772.50 کی تھی، لیکن سیب نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ پاکستان میں کراپ کی پروڈکشن شارٹ ہے اور ہمارے پاس شارٹیج ہو جائے گی۔ اب جب جون میں انہوں نے الاؤ کیا تو آپ کو $555 لندن کی فیوچر پرائس تھی، $250 پر ٹن کا صرف آپ کی چینی کے اوپر اس وقت ہم لاس کر رہے ہیں جو فی ٹن کے حساب سے۔ پھر اگر آپ یہ تمام منیمم ایکسپورٹ پرائسز جو آپ اگر صحیح طریقے سے تمام ایگریکلچر پروڈیوسز پہ جو ہو رہی ہیں ایکسپورٹ ویلیو ایڈڈ یا را کموڈٹی اس پہ لگاتے تو آپ کے پاس زیادہ گروتھ آنی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم ایک سمپل پالیسی کو صحیح بہتر کر لیں تو ہماری آئندہ 5 سالوں میں 35 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ صرف زراعت سے آ سکتی ہے۔ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کا کنٹریبیوشن انڈیا کے مقابلے میں جو 15% انڈیا کا ہے، ہمارا 22% ہے۔ ویتنام میں 12% 13% پہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ صرف وہاں پر مہنگی فصلوں کو وہ زیادہ اگاتے ہیں اور اپنے لیے ملک کے لیے گرو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایکسپورٹ مارکیٹ کا ہم نہیں سوچتے، ہم وہ سوچتے ہیں کہ جو لوکل مارکیٹ میں کھایا جا رہا ہے وہی گرو کریں۔ دنیا اب چینج ہو گئی ہے، دنیا ورلڈ کے لیے پروڈیوس کر رہی ہے۔ اب یہ ایواکاڈو کا آپ کو دیکھیں یہ پروجیکٹ اور اولیو کا، یہ 1957-58 سے پاکستان اس کے اوپر ایگریکلچر کے جو ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ابھی 200 سے زائد ادارے ہیں جو کالونیاں بنا کے ہزاروں ایکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ایک ریسرچ ہے وہ ان کے ریسرچ سینٹر سے باہر کمرشل کلٹیویشن میں نہیں آ رہی۔ ان اداروں کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر آپ نے فنڈنگ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ان کے آفیشلز کے تنخواہوں میں پرکس میں چلی جاتی ہے۔ اور آج بھی چائے کی پتی جس کی آپ دیکھیں مانسیرا آپ کے KPK کے قریب ہی ہے، اسلام آباد سے قریب، پارک کی اگر آپ زمین دیکھیں اسلام آباد سے قریب ہے، لیکن ان کی پرفارمنس زیرو ہے، اس کو بہتر کرنا ہوگا۔
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर इरशाद साहब, आप फरमाइएगा, आपने कुछ देर पहले फेक न्यूज़ की बात की, और हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे यूथ का कुछ हिस्सा, तमाम यूथ नहीं बल्कि कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस फेक न्यूज़ का खुद शिकार भी हुआ, वो इसका हिस्सा भी बना, शिकार भी हुआ। स्किल बेस्ड तालीम जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहर के ममालिक हैं वो अब हमसे यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो स्किल बेस्ड होने चाहिए, उनको स्किल्स की तालीम आप दें, स्किल बेस्ड एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, ताकि वो टेक्निकल सपोर्ट की शक्ल में वो आएँ और पैसा कमाएं। आप समझते हैं कि ये जो यूथ है, हम पाकिस्तान एक बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है जिसमें जो यूथ की आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा है, इनको भी चैनलाइज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। देखिए, यूथ हमारा एक बहुत बड़ा असासा भी है, लेकिन अगर हम इसको तरीके से इस्तेमाल नहीं करें तो ये एक टिकिंग टाइम बम भी हो सकता है। हमें इस पे इमीडिएट तवज्जो देनी पड़ेगी। हमने पॉपुलेशन का जो बम था वो तो अब तक फट चुका है, हमने उधर भी कोई तवज्जो नहीं दी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमारी गवर्नेंस इतनी पुअर रही है कि ये जो आम सी चीज़ें थी हमसे ये भी नहीं हुई। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना है, और जो बच्चे आ गए हैं अब उनको एसेट बनाना है, वरना ये जो फेक न्यूज़ वाले हैं ये इनको लाइबिलिटी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें उनसे एफिशिएंट होना पड़ेगा ताकि ये एसेट हमसे छीन न ले। हमें आईटी सबसे आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट और इजी स्किल है वो तो आईटी है। उस पे तो मैं कहता हूँ ना कोई टैक्स लगाए, ना कोई पाबंदी लगाए, आप ओपन कर दे, ये बच्चे आपके लिए वो कुछ कमाएंगे कि शायद ये आपको एग्रीकल्चर में भी ना मिले या किसी टेक्सटाइल में भी ना मिले। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि हम एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो सिर्फ टेक्सटाइल का कर रहे हैं, और वो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क को कर रहे हैं, यूएसए को कर, बाकी को जो कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल है। अब देखें ना, अगर आप इतने कमजोर लाइन पे मुल्क को खड़ा करेंगे तो आप कैसे डिफेंड करेंगे? आप तो उन सब पे डिपेंडेंट है। आपकी अपनी ताकत आप यूटिलाइज नहीं करें एग्रीकल्चर में। जिस तरह देखे माहिरीन ने कह दिया है कितना बड़ा पोटेंशियल है। हमने इनको जो एवोकाडो की बात हो रही है उसके 20 साल से हम उस पर तजुर्बे कर रहे हैं, और आप अपने घर में लगाएं, आपको 4-5 साल बाद वो फ्रूट देना शुरू कर देते हैं। तो ये किस चीज के तजुर्बे कर रहे हैं? इनकी भी ठीक होने चाहिए। हमें अपने बच्चों को प्रॉपर आईटी, हमारे पास मिनरल बहुत बड़ा रिसोर्स है। एग्रीकल्चर से जितना जल्दी हमें मिनरल, और हम अपने बच्चों को मिनरल में ट्रेन करें। वो अगर मार्बल है तो उनको बमों से उड़ा रहे हैं, और उनको छोटी सी चीज चाहिए उनके पास नहीं है, छोटे सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ का असासा है, लेकिन जो फेक न्यूज वाले हैं उन्होंने इन हाइब्रिड वॉर के एक कंपोनेंट के हैसियत से या 5th जनरेशन वॉर की एक कंपोनेंट के हैसियत से आप पे उन्होंने जंग लागू कर दी है। वो आपके बच्चों को आपसे नाला करके आपसे आज़ादी छीनना चाहिए। बहुत बड़ा डीप गेम है। हम जो बड़े हैं हमें इन पे नजर रखना चाहिए, और अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को इनसे उनको एजुकेट करना चाहिए, वरना ये तो उनके हाथों में चले जाएंगे, ये हमसे नाला होंगे। और ये एक बहुत बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे कुछ अच्छे बड़े लोग भी इसमें उनका शिकार हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और हमें जरूर कुछ करना चाहिए। लेकिन शम्स साहब, अवेयरनेस, बहरहाल शम्सुल इस्लाम साहब, अवेयरनेस आ रही है और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत हुई है और लोगों को अब समझ आने लग गया है। और हम इस पोटेंशियल को, जो 65% हमारा यूथ का पोटेंशियल है, अगर इसकी सिर्फ सोच को डाइवर्ट कर दें तो हमारे पास आईटी की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है। आज हम उस प्रोपेगेंडा वॉर को कंट्रोल करने के लिए हम फायरवॉल पे भी चले गए हैं, अपना इंटरनेट को भी स्लो कर लिया है। हमें एक ऐसी सोच करनी है कि लोग पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें, और फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए पोस्ट मास्टर के वो एजेंट ना बने। उनको अपना खुद देखना है कि पाकिस्तान में, देखिए दुनिया के जितने ममालिक ने तरक्की की है, आप यूएई की मिसाल ले लें, आप दीगर कंट्रीज की देखें, उन सब ने ऐसा किया है कि पॉजिटिविटी की तरफ गए हैं। वो अपने मुल्क के मुस्बत इमेज को उभारते हैं, उसको दुनिया को बताते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये होता है कि मुस्बत चीजों को दबाया जाता है
اور جو منفی چیز ہے اس کو زیادہ پھیلایا جاتا ہے. ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی اور ہمیں اپنے یہ بنیاد چینج کرنی ہوگی اپنے نرسری سے اسکولوں سے چھوٹے بچوں سے ان کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر آنا ہے, اور تبھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور ایک ڈیولپ کنٹری میں شامل ہو سکتا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیا میں, نہ کہیں کسی ملک میں اگر بیچ ہے تو وہاں پر برف باری نہیں ہوتی, پہاڑ نہیں ہے. یہاں صحرا بھی ہے, یہاں میدان بھی ہے, یہاں پہاڑ بھی ہیں, برف باری بھی ہے, یہاں تمام موسم آپ کو ملتے ہیں. اس کے باوجود ہم اگر پیچھے رہ گئے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے اس کو پوزیٹیو لے کے ملک کو آگے نہیں چلے. یہ 20-25 سال کے اندر ملک جو ہے بہت سارے ڈیولپ کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دے گا. کوریا کو دیکھیں آپ کو, کوریا میں بھی چینج اسی طرح سے آیا, فارس میں, ملیشیا, سنگاپور میں بھی ایسے ہی چینج آیا کہ یوتھ کو سب کو ساتھ لے کے چلے اور ان کو پوزیٹیوٹی کے طرف لگا دیا. ہمیں ایمبیشیس سوچ دینی ہوگی کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ کہے کہ I want to be millionaire at the age of 25-30, تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شمس الاسلام خان صاحب آپ کا, ڈاکٹر محمد ارشاد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور عادل نواز بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہی جو کامنٹ ہے پروگرام کے آخر کا کہ پازیٹیوٹی کو ساتھ لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ظاہر ہے عوام کی توقعات ہوتی ہیں, یوتھ کی, نوجوانوں کی بھی حکومت سے توقعات ہوتی ہیں کہ ان کے مسائل کا حل حکومت کے پاس ہوگا, اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے مسائل کا حل کرے اور ان کے مطالبات پورے کرے. لیکن یوتھ کو, نوجوان نسل کو بھی پازیٹیوٹی کو, ہم سب کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ملک کے مثبت امیج کو آگے بڑھانا ہے. اور یہ بات ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جعلی یا فیک نیوز کا شکار نہیں ہونا, ہمیں سچی خبر کی تلاش ہونی چاہیے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.